बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट खुरम शहज़ाद। आज हमारी जो वीडियो का जो मौजू है वो पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से है कि पाकिस्तान जो है तो वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है। और पाकिस्तान जो है तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नज़र, एक देन है। तारीख़ी लिहाज से हम इसको देखेंगे, तारीख़ी लिहाज से जब हम इसको परखेंगे तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। व्यूवर्स, जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं और तारीख़ी लिहाज से जब हम इन हक़ाइक़ को देखते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए 23 मार्च 1940 को एक तहरीक का आगाज़ हुआ था, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जिसे करारदाद लाहौर भी कहते हैं। अगर हम इस 23 मार्च 1940 को जो तहरीक पाकिस्तान का एक आगाज़ हुआ है, जो कि तकरीबन 7 साल बाद यानी 14 अगस्त 1947 को फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया और इस तहरीक की कामयाबी 7 साल बाद हुई है। अगर हम तहरीक पाकिस्तान का तारीख़ी जायज़ा लेते हैं कि तहरीक पाकिस्तान का तारीख़ी पस मंज़र क्या है, यानी ये तहरीक जो है तो जब भी दुनिया में किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में कोई तहरीक जब शुरू होती तो वो अचानक एक दिन में या कि घंटे में वजूद में नहीं आती, बल्कि उसके पीछे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिन इवेंट्स के बुनियाद पर वो वजूद में तहरीक जो है तो वो आती है। जैसे तहरीक पाकिस्तान का जब हम जायज़ा लेते हैं तो तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ कब हुआ, तो जब हम पाक स्टडी की जो हिस्ट्री है जब वो हम टच करते हैं तो वो हमें बताती है कि 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं, उस जंग आज़ादी के बाद तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद जो है तो वो पड़ गई। कैसे कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ साम्राज्य जब मुकम्मल तौर पर काबिज़ हुआ और उसने पूरे हिंदुस्तान पर जब कब्ज़ा किया तो 1857 ये आखिरी जंग थी कि जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान उनके कब्ज़े में आ चुका था। 1857 के बाद अंग्रेज़ ने मुसलमान को हिंदुस्तान के मुआशरे में टॉर्चर करना शुरू किया और उसको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंग्रेज़ ने मुसलमान को यहाँ पर क्यों टारगेट किया, क्यों उससे इंतकाम लिया, किस चीज़ का इंतकाम लिया? इंतकाम ये था कि अंग्रेज़ ने इस बात को इस अंदाज में लिया कि मेरे ख़िलाफ़ ये 1857 की जो जंग हुई है, ये मेरे ख़िलाफ़ बगावत हुई है। वो इसे गदर कहते हैं, इंग्लिश में से वो म्यूटनी कहते थे, और ये बगावत मेरे ख़िलाफ़ करने वाला इस हिंदुस्तान में मुसलमान है। क्यों कि यहाँ पर हुकूमत मुसलमानों की थी, तो हमने वो हुकूमत जब इनसे छीनी तो इन्होंने बदले में, जवाब में इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ये बगावत की और ये जंग हुई। तो इस बुनियाद पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों को जब टॉर्चर करना शुरू किया, उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना जब बनाया कि दोबारा फिर ही मुसलमान कहीं सर न उठाएं, तो इस बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमान जो थे वो इनसे इतने तंग आ चुके थे कि मुसलमानों का कोई पुरसाने हल नहीं था। तो ऐसे में फिर एक लीडर पैदा होते हैं जिनका नाम है सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने मुसलमानों को एक वो राह दिखाई जो एक सही राह थी, जो एक सही डायरेक्शन थी। और वो क्या थी? सर सैयद ने कहा कि अगर मुसलमान कौम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में ये जो अंग्रेज़ों का जो गैज़ व ग़ज़ब है और हिंदुओं का उनके साथ मिलकर मुसलमानों को टार्चर करना जो है, इससे अगर मुसलमान छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो उनके पास सिर्फ़ एक ही हथियार है और वो है एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम, दुनियावी तालीम, साइंस की तालीम। तो आएँ अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, ये हथियार उनके हाथ में दें, तब जाके हम मुकाबला कर सकेंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर उनको एक सही डायरेक्शन पर डाला, और इस डायरेक्शन को सिर्फ डाला नहीं बल्कि प्रैक्टिकली उन्होंने काम भी किया, और उन्होंने फिर जगह-जगह स्कूल खोले, तालीमी इदारे खोले, मुसलमान बच्चों को तालीम से आरास्ता किया, तालीमी ज़ेवर उनको पहनाया।
اور اسی تعلیمی اداروں سے پھر مسلمان بچے پڑھ لکھ کے جب آگے گئے تو مسلمانوں کو لیڈرشپ ملی، اور یہی وہ بچے تھے جن سے سر آغا خان آپ دیکھ لیں، سر محمد شفیع آپ دیکھ لیں، لیاقت علی خان دیکھ لیں، جناح کو دیکھ لیں، علامہ اقبال دیکھ لیں، یہ اسی تعلیمی اداروں سے پڑھ کے وہ نکلے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بڑا کچھ ایسا کیا کہ جس کی جو نتیجہ تھا وہ آج یہ پاکستان ہے۔ یہ ہے پاکستان ہسٹری، پاکستانی کی ہسٹری، جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ تاریخ پاکستان جو ہے، تحریک پاکستان جو ہے، اس کا جو تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک دوسری تاریخ ہے اور اس کا نام ہے تاریخ ہندوستان، انڈو پاک ہسٹری ہم جو کہتے ہیں۔ انڈو پاک ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تحریک پاکستان کا آغاز اس دن ہوا کہ جب محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں ہندوستان پر جب حملہ کیا۔ اب محمد بن قاسم کا یہاں پر حملہ آور ہونا اور سندھ میں اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھنا۔ اب اسلامی تہذیب سے مراد کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ اب اسلامی معاشرے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے دور میں جب وہ آیا یہاں پہ قابض ہوا سندھ، اس نے حکومت قائم کی، تو اس وقت اس نے مساجد، مدرسے، یہ چیزیں بنائیں جن سے کہ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا، اور اسلامی معاشرہ جب وجود میں آیا تو اسلامی تہذیب اور ثقافت کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کے بعد سلطان محمود غزنوی آئے 1000 کی تاریخ میں، 1000 ہسٹری میں، تو انہوں نے یہاں پر اگر سومناتھ کے مندر کو گرانا اور پھر یہاں پر مسلمانوں کی ایک داغ بے اس بنیاد پہ ڈالنا کہ ہم بت شکن ہیں، ہم بت فروش نہیں ہیں۔ اور پھر شہاب الدین غوری نے ہندوستان میں پھر مسلمانوں کی باقاعدہ ایک حکومت کی بنیاد اس نے پھر ڈالی، اور اس نے یہاں پر مرہٹوں اور سکھوں سے مقابلہ کر کے مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ کب ڈالی؟ 1192 عیسوی میں۔ یہ ہے ہندو پاک ہسٹری۔ یہاں سے پھر مسلمانوں کا ایک دور چلتا ہے اور آگے پھر مسلمان حکمران آتے جاتے ہیں گاہے بگاہے، اور پھر 1526 میں مغل حکمران آتے ہیں، اور مغل حکمرانوں کا اینڈ جو ہے تو پھر 1857 بہادر شاہ ظفر اور وہ اس کے آخری چشم و چراغ اور انگریز پھر پورے ادھر قابض ہو جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کا یہاں پہ انٹری اور ایک اسلامی تہذیب کی بنیاد۔ اب آ جائیں ایک تیسری تاریخ ہے جسے ہم کہتے ہیں تاریخ اسلام، اسلامک ہسٹری۔ اب اسلامک ہسٹری کیا کہتی ہے؟ اسلامک ہسٹری یہ کہتی ہے کہ اس کی تاریخ اس سے پہلے ہے۔ جب وہ کب ہے کہ کہتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سفر کیا اور وہاں پہ جب ان کو بڑا ستایا گیا اور وہاں سے نکالا گیا، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حضور سے کہا کہ آپ بدعا کریں۔ حضور نے انکار کیا اور یہ کہا کہ یار میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ انہوں نے بدعا نہیں کی، اور بدعا کی بجائے انہوں نے دعا کی اور یہ بھی کہا کہ آج یہ مجھے نہیں چاہتے، ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچانے گی، مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ اب یہ حضور کی وہ نبوت کی نظر تھی جو وہ کچھ اور دیکھ رہے تھے، اور پھر یہی ہوا کہ حضور کی دعا کی برکت سے اگر حضور بد دعا کرتے تو طائف کا شہر تباہ ہو جاتا، لیکن حضور نے جب دعا کی وہ آباد رہا، اور اسی طائف کا ایک قبیلہ جس کا نام ہے بنو ثقیف، اسی بنو ثقیف قبیلے سے ایک جوان اٹھتا ہے جس کا نام ہے محمد بن قاسم، اور 712 عیسوی میں وہ آتا ہے، یہاں پہ اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھتا ہے۔ ویورز یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کی ذرا ایک کریکشن ہسٹوریکلی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی محمد بن قاسم کے آنے سے سندھ کی طرف سے اسلام آیا۔ سندھ کی طرف سے اسلام نہیں آیا، محمد بن قاسم کی وجہ سے اسلام یہاں پہ نہیں آیا، اسلام تو اس سے پہلے آ چکا تھا۔ یہاں پہ صحابہ کی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ یہاں پہ آ چکے تھے، تبلیغ کر چکے تھے، اولیاء کرام بھی آ چکے تھے، لیکن محمد بن قاسم کے آنے سے اسلامی حکومت کی بنیاد یہاں پہ پڑی ہے۔ تو یہ ایک تاریخی طور پر ایک جو حقیقت ہے، تاریخی جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے اسلام یہاں پہ، محمد بن قاسم کے اسلام یہاں پہ نہیں ہے۔ محمد بن قاسم اسلامی حکومت جو اس وقت قائم تھی، ایک خلافت کا جو نظام تھا، تو وہاں سے ایک سپہ سالار آتا ہے اور یہاں پہ ایک بنیاد رکھتا ہے اسلامی حکومت کی اور ایک اسلامی تہذیب، ایک اسلامی معاشرے کی۔ اسلام یہاں پہلے سے آیا تھا، موجود تھا، بلکہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ سے وفد بھی گیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ یہاں پہ صحابہ کرام کی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام یہاں پہ پہلے سے آ چکے تھے، یہاں پر تبلیغ وغیرہ یہ سب کچھ کر چکے تھے۔ تو محمد بن قاسم کا
یہاں پہ آنا تو یہ حضور کی اگر بدعا ہوتی، بنو ثقیف قبیلہ نہ ہوتا، محمد بن قاسم کیسے آتے یہاں پہ اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرے کی بنیاد کیسے پڑتی؟ اور پھر محمد بن قاسم کے بعد یہاں پہ دیکھیں محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت کی بنیاد، ایک سیریز 1526 مغل خاندان، اور پھر 1857 میں پھر انگریز آ کر وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو ایک تاریخی لحاظ سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی نظر نبوت جو آگے یہ سلسلہ چلتا گیا اور آج یہ پاکستان وجود میں آیا ہے، یہ تو ایک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اسلام جس گھرانے سے نکلا ہے اس میں ہمیں 3 بنیادی نام ملتے ہیں کہ جس گھرانے سے اسلام پھیلا، جس گھرانے نے اسلام کے لیے سب کچھ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ختم نبوت، دین کی کمپلیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی حضور کے گھرانے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی تھے، اور حضور کے داماد بھی تھے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، ان کی زوجہ محترمہ۔ تو یہ 3 ہمیں نام ایسے ملتے ہیں، اور پھر یہی 3 ان کے ساتھ 2 حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، یہ جو ہیں یہ 2 ان کے ساتھ پلس کریں تو 5، تو یہ 5 تن پاک ہے، اور حضور نے کہا کہ میری اہل بیت ان سے ہے، ان کی اولاد سے ہے۔ تو یہ 5 اور یہ 3 کا جو فگر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں تاریخ ہندوستان اور تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، اور پاکستان کی تاریخ کو جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ یہی نام ملتے ہیں، خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے آپ دیکھ لیں محمد بن قاسم 712 عیسوی، تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر محمود غزنوی، یہ حضور کا صفاتی نام محمود۔ پھر آگے آپ آتے جائیں اور دیکھیں آپ 1857 کے بعد مسلمان بالکل پس چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، مایوسی کا شکار تھا، تو لیڈر کھڑا ہوتا ہے اور اس قوم کو، سوئی قوم کو، ڈسٹرب قوم کو وہ کھڑا کرتا ہے، اور اس کا نام ہے سر سید احمد خان۔ احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، وہی صحیح ڈائریکشن پہ ان کو پھر ڈالتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، دیکھیں آپ جگہ جگہ پہ آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خطبہ اہل آباد 1930 میں انہوں نے پاکستان کا ایک علیحدہ مملکت کا، مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ، ایک آزاد خود مختار وطن کا ایک خواب وہ پیش کرتے ہیں، وہ ایک آئیڈیا دیتے ہیں، تصور دیتے ہیں، کانسیپٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علامہ اقبال کا نام کیا تھا؟ سر محمد اقبال، علامہ محمد اقبال، محمد یہاں پر بھی۔ پھر 1933 میں کیمبرج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ چودھری رحمت علی نے اس کا نام تجویز کیا کہ وہ تصور جو اقبال نے دیا ہے ایک ریاست کا، اس ریاست کا نام پاکستان ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیں رحمت علی، علی نام آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، پاکستان کی کریشن میں اور تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں جو کہ بانی ہیں ان کا نام دیکھیں تو اس میں بھی یہی 3 نام ہیں۔ قائد اعظم کا نام تھا محمد علی، محمد علی جناح، تو دیکھ لیں محمد علی، اور ساتھ میں ان کی بہن شانہ بشانہ کھڑی تھی، ان کا نام تھا فاطمہ، تو محمد علی فاطمہ، یہ تینوں جو ہیں پاکستان کی کریشن میں ہمارے بانی، ہمارے جو کریٹرز تھے ان میں بھی یہی 3 نام ہیں، اور اسلام بھی اسی گھرانے سے نکلا ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، اور ان کی دعا کی وہ برکت ہے کہ جو آج پاکستان ہمیں آج جن کی دعاؤں کی برکت سے آج ملا ہے، آج اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر ایک دوسری بہت بڑی حقیقت ہے جو کہ بڑے کم لوگوں کو اس کا علم ہے، سوائے پڑھے لکھے لوگوں کا، یا جنہوں نے تاریخ کی ریسرچ کیا، جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، ان کو اس بات کا علم، اور وہ ہے تو وہ جو ایک تاریخی ایک حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناح نے ایک بات مولانا شبیر احمد عثمانی ان سے شیئر کی تھی، یہ ان کے دوست تھے، اور انہوں نے پھر آگے شیئر کی اور ان سے کہا تھا
کہ میرے زندگی میں یہ بات آپ نے ایکسپوز نہیں کرنی، میں مر جاؤں اس کے بعد پھر کر لیں۔ وہ بات کیا تھی؟ جناح جو تھے وہ برصغیر کی سیاست سے، مسلمانوں کی لیڈرشپ سے مایوس ہو کر واپس لندن چلے گئے تھے، 1930 اور اس کے قریب چلے گئے تھے۔ تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ علامہ اقبال نے خطوط لکھ کے ان کو کنونس کے ان کو بلایا گیا، لیکن بیک پر جو ہسٹری ہے، باطن میں جو اس کا اصل جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جناح نے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سے یہ کہا تھا کہ جب میں لندن پہنچا تو لندن کی کیفیٹیریا میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ رات کے 1 بجے، رات کا تیسرا پہر تھا، 1 بجے کے بعد کے ٹائم کا وقت تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک آواز میں نے سنی۔ میں اٹھا، دیکھا کمرہ خالی ہے، باہر گیا گیلیکسی میں، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ واپس جب آیا دیکھا تو ایک بزرگ ہستی سامنے کھڑی تھی۔ جیسے میں ان سے مخاطب ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ایم یور پروفٹ، میں آپ کا نبی ہوں، آپ کا پیغمبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضور نے جیسے یہ کہا تو کہتے میں دوزانوں بیٹھ گیا اور میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حکم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ برصغیر ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کی رہنمائی کرو۔ بس اتنی بات ہوئی، اور اس کے بعد وہ یہاں آئے اور انہوں نے یہاں پر مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور یہ ہندوستان تقسیم ہوا اور مسلمانوں کو ملک پاکستان ملا۔ اور پاکستان کے معنی بھی کیا ہے؟ پاک مینز پاک، صاف، اور ستھان کہتے ہیں ملک کو، یعنی پاک ملک۔ اور یہ ملک جو بنایا گیا ہے تو حدیث میں جو پیشن گوئیاں ہیں قرب قیامت کی، اور امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جہاد، اور کفار یہودیوں کے خلاف جتنی بھی، دجال کے خلاف جتنی بھی کارروائی، تو اس کے لیے جو بھی امداد ہوگی، افواج ہوں گی، مجاہدین ہوں گے، وہ اسی علاقے خراسان جو یہ ایریا ہے، اس پہ پھر میں دوسری ویڈیو بناؤں گا، تفصیلی گفتگو ہم کریں گے۔ تو ان ساری باتوں کا جب آپ تجزیہ کر لیں، ان نٹ شل جب خلاصہ نکالیں، تو یہ ملک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے بنا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے بنا ہے، اور یہ ملک آج ہمارے پاس یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو انشاءاللہ اس ملک کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکتا ہے، اور نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا۔ یہ آگے بڑھے گا، کھلے گا، ترقی کرے گا، اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست خرم شہزاد ایڈوکیٹ۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں، اپنی دین کی پیروی کریں۔